अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपके अपने चैनल वीनस पर हाजिर। मकसद यही है कि बेहतरी हो पूरी इंसानियत की और सबसे बढ़कर हमारे प्यारे मुल्क की और हमारी भी। हाँ बिल्कुल, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि हम बेहतर हो ही नहीं पा रहे। क्या कुछ नहीं किया जा रहा था तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा, लेकिन हम हैं कि टस से मस नहीं होते। पानी सर से ऊपर चला गया लेकिन नहीं, अभी भी हम डूबे नहीं हैं। क्या कौम है ये, देखें आप, सोचें कि अभी आप कितनी बड़ी कौम है। इसीलिए तो दुनिया डरती है। कभी कहते हैं इसने करवाया, कभी कहते हैं उसने करवाया। अरे उनको जरूरत क्या है कुछ करने की? हमारा तो पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियली बारिशें हुई, चारों तरफ पानी, लेकिन पानी है कहाँ? क्योंकि हम डूबे हुए हैं। अरे आओ, बातें तो आपको पता है ना, जब शुरू होती है तो बात से बात, बात से बात। आज हम दो तीन टॉपिक्स पे थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ये अगस्त का महीना, सबसे पहले तो हमारा नेशनल मंथ है विमेन। समझ में नहीं आती है कि सिर्फ अगस्त क्यों, हालांकि देखा जाए तो साल ही होता है विमेन का। खैर चले, अब क्या कर सकते हैं। बच्चों का दिन भी है और एक और भी कह रही थी डॉक्टर साहबा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, क्योंकि देखिए टॉपिक्स जो है ना, ये हमारे दो डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, वेरी वेल नॉलेजेबल, ये मुझे बताते हैं, मुझे कहते हैं और मैं शुरू हो जाता हूँ। फिर ये बताना शुरू करते हैं, उससे हमें भी, यानी मुझे भी जानकारी होती है और आपको भी होती है। इसलिए कहते हैं कि जुड़े रहा करें जब हम प्रोग्राम किया करें, क्योंकि इसमें बेहतरी वाला ही मामला है। नो नेगेटिविटी। हम किसी को बुरा कह ही नहीं सकते, और कहें भी क्यों भाई, पहले हम तो ठीक हों जी। सबसे पहले हमें, हर इंडिविजुअल पाकिस्तानी को ठीक होना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डॉक्टर शबाना जी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल जी। और सबसे पहले तो तमाम हमारे व्यूवर्स को सलाम, और उसके बाद हमारे जो पाकिस्तान में सैलाब से जितने भी नुकसान हुए हैं, जानी भी माली भी नुकसान हुआ है। बुनीर में देखें पूरा गांव तबाह हो गया, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सैलाब है तो और ग्लेशियर फट रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनके एक तो साले सवाब के लिए दुआ करनी है, और ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इन आफतों से महफूज रखे। आमीन आमीन आमीन। बेशक, देखिए बड़ी अच्छी बात है ये। हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। बिल्कुल 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 याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए और हम अपना पूरा हिस्सा डालें दुआओं के साथ साथ, जो कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ सारे लोग सब कैसे हैं? सर वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई बहुत दुख की बात है, जब डॉक्टर शबाना ने ये बात की तो यकीनन हमारा प्रोग्राम जब चल रहा है तो आप लोग ऐसी बहुत सारी आफत ज़दा ख़बरों को आप सुन रहे होंगे। तो अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, हमारे जो मुसलमान या नॉन मुस्लिम जो बहन भाई यहाँ आबाद हैं। बहुत दुख होता है रात के वक्त, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला महफूज रखे। और ज़ाहिर है बारिश हो रही है, बुनेर का जो इर्द गिर्द के एरियाज़ का जो हुआ इस खैबर पख्तूनख्वा जी में। तो अब बारिश के वक्त में तो ज़ाहिर है इंसान चाहता है ना कम घर के अंदर ही रहूं, और जब घर के अंदर हैं तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, अल्लाह ताला महफूज रखे। सर, वो यही कहा समझ जाता है ना कि पत्थरों की बारिश और तूफ़ान। और हाँ, और एक कल की खबर है कि एक चरवाहे ने, और ग्लेशियर फटा तो उसने देखा कि ग्लेशियर की वजह से पूरा गांव जो है तबाह हो सकता है। उसने फ़ौरन आके इतला दी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस गांव का। तो उन्हें तमाम लोग घरों से निकल गए, और थोड़ी देर के बाद वो गांव जो है तबाह हो गया। अल्लाह। तो और चरवाहे से मुझे याद आया कि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यकीनन वो ऐसा अमल कर रहे थे कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी भी, ज़ाहिर है कि बहुत सारे अंबिया की ये सुन्नत है, बकरियां चराना जी और चरवाहे वाला काम करना। खैर, हमारे अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे। तो बिल्कुल रखा हुआ है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वरना हमने कोई कसर छोड़ी नहीं। डॉक्टर साहब बता दूं मैं आपको, आज का देखिए जो टॉपिक है ना, बड़ा सेंसिटिव है। आप जरा सोच के बोलिएगा खुदा के वास्ते ना, क्योंकि फिर वो बाद में देखिए जो कुछ होता है फिर आप आगे मुझे बताते हो। मैं तो जिम्मेदार थोड़ी हो गई, तो आप इसे सोच के बोला करें ना, मतलब आप। और देखिए आपको पता ही नहीं है कि पूरा महीना औरतों का चल रहा है। नहीं, तो हम तो हमेशा पूरा साल ही मनाते। हाँ,
हम तो पूरा साल मना रहे होते देखिए सारी बातें ना बोले ना, पूरा साल तो मतलब ये कि पूरा साल कब से मना रहे हैं? 2-3 साल से मना रहे हैं? नहीं कई सालों से, कई सालों से। अच्छा हाँ, अच्छा कई साल में। 50 साल से तो आपको वो भी हो गए मनाते हुए। मेरी एज हाँ 50 साल की। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। आपको अब क्या कर रहे हैं आप? सब अपना देखिए, बचपन भी हम- ऐड कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, अपना बचपन भी ऐड कर रहे हैं। हम एक्चुअली नहीं ये दोनों इस वक्त बिल्कुल मूड में है। आई एम नॉट मोर देन 50 ईयर्स, ध्यान में रखिएगा और प्लीज़ सीरियस मत होइएगा इनकी बातों पे। डॉक्टर साहब आपका तो पूरा महीना है, आपको मतलब हम इस वक्त क्या कहें आपसे, मतलब ये कि आपको बस क्या आप लगता है कि पूरा महीना नहीं, ये बस आप शुरू हो जाए। नहीं आप शुरू हो लोग जाए क्या? अब तो क्या है? आप लोगों ने टेक्निकल एक बहुत बड़ी गलती कर दी दोनों ने। और टेक्निकल अगर देखा जाए, औरतें तो ज्यादा ज़हीन होती है, लेकिन आप लोग बनते हैं करनी से। आपने कहा मेरी एज 50 इयर्स हो गई, मैं 50 साल से जो है ये डे मना रहा हूँ। इस वक्त तो आप पूरे अताब में आ सकते हैं, अपनी अम्मी अपनी बहनें, बचपन तो उनके साथ गुजारा होता है, बीवी तो बाद में आती है। अरे माँ की क्या बात है सर, नहीं मतलब माँ की तो क्या बात है। तीनों मतलब औरतें नहीं, अगर हम असल में बच्चों की माँ की बात कर रहे हैं, हम हाँ, अच्छा, अपनी अच्छा, अच्छा, अच्छा। अपनी माँ की बात नहीं कर रहे। जी बज़्म हस्ती में अगर औरत ना होती, ख्वाबों की ये रंगी जन्नत ना होती। नहीं इसमें कोई शक ये नहीं, तो है, माशाल्लाह जी। बहुत बड़ी हस्ती है, हाँ। कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इवन माँ को भी 3 बार एक बाप को एक रुतबा है, आई मीन इमेजिन इट, आई मीन माँ को इतना बड़ा रुतबा है। जी तो माँ भी औरत ही है ना, सही बेसिकली बात है, देखा बिल्कुल जाए सही तो। बात है। और ये पूरा महीना मैं तो कहता हूँ नेचुरली हम पाकिस्तान तो पूरा साल ही मनाते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है और मनाने में कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें हाँ। क्या हर्ज है, मतलब आप रिस्पेक्ट दें, हाँ हाँ, रिस्पेक्ट दें। और मतलब आप अब ये कह दें ना हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मतलब हाँ। ये भी तो कह सकते हैं आप, मतलब आप ये कह रहे हम डरते हैं, तब समझा नहीं करें आप। इसलिए नहीं मनाते, ये तो वुमेन हेल्थ के ऊपर है। पूरा मंथ जो है नेशनल मंथ है वुमेन्स हेल्थ। जैसे अब औरतों की तो मर्दों सेहत, की हेल्थ नहीं होती क्या? तो ये क्या बात हुई? वो पूरा मंद नहीं होती। तो पूरी जिंदगी होती है, अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग प्रोटेस्ट करें वुमेन हेल्थ। एक्चुअली वुमेन हेल्थ इसलिए जरूरी होती है, देखिए औरत जो है घर की बैकबोन होती है, फिर उससे एक आगे पूरी नस्ल बनती जी है। माशाल्लाह। अब कुदरत ने ये वुमेन हेल्थ इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब आप घर में एक और नया, जैसे एक नया फर्द आता है औरत की वजह से, उसकी परवरिश करना, इंशाल्लाह। उसे पालना बढ़ाना, तो जब तक औरत सेहतमंद और हेल्दी नहीं होगी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, जब तक वो इन चीज़ों को सही से अंजाम नहीं दे सकती। अभी हम जो ये थोड़ी सी बात इसके बात करेंगे, जैसे आपने कहा कई चीज़ों का मंथ है इसमें, जैसे हमने वुमेन हेल्थ भी आ गई है, चिल्ड्रंस हेल्थ भी आ गई है, उसके अलावा जो है वो जितने भी टिश्यू एंड ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट की भी है, बहुत सारी चीज़ों का ये मंथ है अवेयरनेस का। एज अ डॉक्टर या फिर एज अ मीडिया पर्सन जैसे हम लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, हम लोग इतनी अवेयरनेस दे रहे होते हैं, इतने डेज ग्लोबली भी मनाए जा रहे हैं, नेशनली भी मनाए जाते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि लोगों को आने वाली तकलीफ से बचाएं और उनको अगर ऐसा कोई मसला हो जाए तो वो किस तरह से उसको टैकल करें, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करें। ये एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है, एक मेडिकल से रिलेटेड इंसान का फ़र्ज़ है। और हम सारे डॉक्टर्स स्ट्रगल करते हैं डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट फोरम से, वर्कशॉप, सेमिनार से। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह से हमारे मुल्क में ये तबाही हुई है पानी के हिसाब से, तो जो लोग इन चीज़ों से मुंसलिक हैं, जिन्हें इन चीज़ों की अवेयरनेस है, या जो इस फील्ड के लोग हैं, वो क्यों नहीं आके लोगों को अवेयरनेस देते कि अगर बारिश होती है तो ये ख़तरात हो सकते हैं, आपने इस जगह घर नहीं बनाना, और अगर ऐसी कोई आफत आ जाए तो किस किस्म की कोई इमरजेंसी अलार्म, कोई सायरन, कोई प्रिडिक्शंस, ये सारी चीज़ों से क्यों नहीं लोगों को आगाह किया जाता। इतना बड़े बड़े नुकसान होते हैं, आखिर इसका कोई हल तो होगा ना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। देखिए इन पहाड़ियों पे जो मकान बनते हैं वाकई ये तो, और उनसे ऊपर भी मामला होते हैं, जो रेला आना, तो मतलब कहीं से आ रहा है, तो ऐसी जगहों पे बनते वक्त हमारे यहाँ जो अलमिया है ना सबसे बड़ा, हम पहले चीज़ को बढ़ने देते हैं। जब बढ़ रही होती जब भी हम उससे कुछ हासिल कर रहे होते हैं, जब बढ़ जाती है अब उस वक्त भी हमें हासिल करना होता है कुछ। मामला ये है कि हमने कोई जगह नहीं छोड़ी हुई। अरे खुदा के वास्ते कहीं तो सिंसियर और ऑनेस्ट हो जाएं। अभी इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन? हम हैं जिम्मेदार। पहले तो बनाने वालों को सोचना चाहिए था, और जो वहां के करता धरता है ऑथराइज्ड लोग हैं वो क्या कर रहे थे। समझ में नहीं आता कि आखिर उस वक्त आंखें बंद क्यों होती है, जबकि उनकी जानकारी के बगैर आप एक फौड़ा भी नहीं मार सकते जमीन पे। रियली ये तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। कभी ऐसा हुआ हमने कोशिश की तो आगे खड़े हो गए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग,
سر وہ پانی کا مکسر ہے, نہیں نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے, پرچہ لائیں, ایک وہ لائیں, پرمیشن لائیں. امیجن اٹ, وہ پوری پوری بلڈنگ کے پورے پورے گاؤں کے پہاڑیوں پہ گھر بن جاتے ہیں. نہیں آپ یہ نہیں کہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم ذمہ دار نہیں, وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جنہیں اویئرنیس ہے. ہم جیسے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, جو سوری لوگ- بات ہاں، کاٹ رہا ہوں, دیکھیے جی، جی. فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. اب آپ تو ہاں. گاؤں کی بات کر رہے ہیں, چلو وہاں تو وہ بھی لوگ الٹریٹ ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, ان کو جی، علم نہیں بالکل. ہوتا کہ کہاں کیا بنانا چاہیے, ان کو بھی سمجھ تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اوپر آپ کے اور مزید گنجائش ہے, کوئی چیز آ سکتی ہے, تو ایسی جگہ پہ بنانے سے پہلے تھوڑا سا تو آدمی خود سوچے نا. دیکھیں رہنا تو آپ ہی نے ہے نا, مطلب اب آتھورائز لوگ کہاں رہیں گے؟ دیکھیے پلاننگ مینجمنٹ ایک پورا باقاعدہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ہر تو وہ ملک. سوری وہ لوگ سو رہے ہیں نا, مطلب کیا کریں, مطلب ان کو نہ چھڑیں آپ, پہلے تو خود تو جاگیں ہم. سر سوری ہم دراصل بہت سیریس ہو گئے تھے, معاملات ہی کچھ ہے نا. ڈاکٹر صاحب خود بتائیں مجھے کہ پہاڑی پہ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں فار ایگزامپل, اور اس کے اوپر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید پہاڑی اوپر جا رہی ہے, تو کیا یہ پریکٹیکل ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں پریکٹیکل تو نہیں ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے حادثات بھی ہوئے ہیں جو آپ کے جو گزرگاہ ہوتی ہے دریاؤں کی اور سیلاب وہاں آ سکتا ہے, تو وہاں انہوں نے ہوٹلز وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں اور لوگوں کے رہائش بھی لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو یہ واقعی خطرناک ہے. ایون کہ کراچی میں بھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے جو نالے ہیں اور ان کے کناروں پہ جو ہے بستیاں آباد ہیں اور بہت ساری چیزوں کو صاف کر دیا گیا, لیکن یہ ہے کہ حادثہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی آنکھیں کیوں کھلتی ہیں. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ویمن ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, تو جیسے کہ ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ ایک ماں جب بنتی ہے تو اس کی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب وہ بچی جو ہے اگر کوئی سینئر گھر کے اندر ہے تو وہ بہت زیادہ اس کی کیئر کی جا سکتی ہے. لیکن اگر بچے جو ہیں شادی کے بعد وہ الگ جب ہو جاتے ہیں اور وہ بڑوں کے ساتھ نہیں رہتے اور کوئی ایسی پریگننسی یا اس طرح کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے تکلیف سے گزر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ خاص کر جو کپل ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ اپنے سینئرز کے ساتھ اٹیچ رہیں, ان کے ساتھ ضرور ان دنوں میں ان کے مشورے کے ساتھ چلیں, اور اگر کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں, کیونکہ پریگننسی میں آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی ایشو ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ پھر بہت زیادہ فیملی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات, ماشاء اللہ. پھر بات آتی ہے دیکھیں سینئرس کی اور ان کے ساتھ جڑے رہنے کی. سبحان اللہ. دیکھیں مرد حضرات آپ کے ہسبینڈ تو وہ تو چلے آئیں گے جاب پہ, اب وہ نئی نویلی نیچرلی نا ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے پہلی بیوی کا, تو اس وقت اس خاتون پہ بہت ہی مشکل وقت ہوتا ہے, اور اگر ساتھ میں ساسو ماں ہو تو کیا بات ہے, بڑی آپ کا سارا کام آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پہلے ماں بن چکی ہے. اسی لیے کہتے ہیں, اور اس میں فوائد اتنے ہیں جڑے رہنے میں, لیکن اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں یا مطلب ہمارے بچے بھی وہ فوراً امیجیٹلی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ اپنی زندگی ہونی چاہیے یار, مطلب ٹھیک ہے بزرگ ہیں ہم رکھیں گے خیال رکھیں, ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اب بچوں میں بھی ایک لگاؤ رہتا ہے, محبت رہتی ہے دادا دادی سے. ہمارے یہاں معاف کیجیے گا دادا دادی سے زیادہ نانا نانی کا دبدبہ ہوتا ہے یا ان کی وہ ہوتی ہے. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب میں ذرا کی طرف جاؤں اس سے پہلے کہ ہم دونوں کو اٹھا دیں وہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, تو اٹھا دیں یا اٹھا لیے جائیں؟ سر اٹھ ہی گئے ہیں کافی حد تک. آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں عورت جب تک لڑکی ہوتی ہے شادی شدہ نہیں ہوتی تو کافی وہ مطلب ایزی ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں نا. لڑکیاں مطلب ونس شی گیٹ میرڈ اس وقت وہ ذمہ داری آل آف سڈن آ جاتی ہے نا, کہ وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پھر سنبھالنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور بھی سوال کر لینا کہ یہ وومن کا عالمی دن وہ نیشنل ڈے ہے یا وہ منتھ ہے یا بیویوں کا؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی تو ماں کو تو ہم ویسے بھی بڑا وہ رکھتے ہیں نا, ایزی لیتے ہیں, اللہ معاف کرے ہمیں. جبکہ لیکن جب بیوی آتی ہے تو ہم بڑے مطلب وہ ہو جائے الرٹ ہو جاتے ہیں. اب رات کو 9 بجے پہنچنا ہے گھر پہ, بس ماں ہوتی تو 12 بجے اما آ رہا ہوں میں دوستوں میں ہوں. دیٹس اے ڈفرنس سر. تو یہ دیکھا جائے تو عورتوں کا دن ہے, لیکن عورتوں میں بیویوں کا دن ہے. کیا چاہ رہے ہیں جی سوری. تو جب وہ ماں بنتی ہے تو آج کل کی جو لڑکیاں جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ شادی کے بعد
موسٹلی جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کا، جس میں نیچرلی بیوی کا ہوتا ہے کہ اچھا نا اپنی زندگی ہو، تو وہ بچے بھی ہمارے بیچارے تھوڑے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ان بچوں کو کیا مطلب جب ساسو ماں کے ساتھ رہتے ہیں یا سسرال میں رہتے ہیں تو کیا کوئی تکلیف ہوتی ہے یا مطلب آزادی نہیں ہوتی؟ دیکھیے ویمن ہیلتھ کا مطلب یہ نہ صرف کہ اس بچی کی جو آنے والی ہے اس کی ہیلتھ، یا جن کی ڈیلیوریز ہے، پریگننسی ہے، اس کے علاوہ یہ ان کی بھی ہیلتھ کی بات ہے. ان کی بھی ہیلتھ کا مہینہ ہے، جو کہ آپ کے سینئرز ہیں، آپ کی مدر ان لا ہیں یا آپ کی اپنی امی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورت ترین چیز ہے، جس کو ہم لوگوں نے گوروں کے انفلوئنس میں آ کے اس کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کی ایک خوبصورتی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایسے چمکتا ہے اور دنیا میں الگ ایشین کنٹریز کا کلچر الگ نظر آتا ہے. اس کلچر میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی نئے آنے والے بہو اور بیٹے کی کوئی زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بھی اتنی اسپیس نہیں دیتے ان لوگوں کو کہ ایک انسان نیا آدمی، ایک دیکھیں نیا جوتا بھی کاٹتا ہے، یہ مثال مشہور ہے. ایک نیا آنے والا بندہ جو ہے اس کو اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ بہو یا بیٹا غلط ہو. بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بھی جو ہے وہ اپنا اتنا انفلوئنس، اتنی ڈومیننس رکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیتے کہ یہ گھر بھی اس کا ہے، وہ بھی اس گھر کو اون کرتے ہیں، اور ان کی بھی وہ اپنی مرضی سے بھی کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے گھوم سکتے ہیں. مطلب آپ ایک فریڈم دیں ان کو جو ان کی ضرورت ہے. ہر آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی بھی تو ضرورت ہے. اگر آپ کے بچے، آپ کی بہو آپ کو باہر جانے سے روکتے ہیں، آپ کو کھانا کھانے سے روکتے ہیں، آپ کو کیسا لگے گا؟ لیکن آپ آتے ہی آنے والوں کے لیے کھانے پہ بھی پابندی، باہر جانے پہ بھی پابندی، ان کے بولنے پہ بھی پابندی، ان کے ملنے پہ بھی پابندی. تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، بینگ اے مدر ان لا یا فادر ان لا، اگر آپ کی یا پھر سسٹر ان لا، نندے ہیں، یہ سب اگر آپ کی آنے والی بھابھی یا آپ کی آنے والی بہو آپ کے اوپر ریسٹرکشن لگائے کہ آپ نے اس طرح سے نہیں بولنا، آپ نے اتنا باہر نہیں جانا، آپ سوچیں آپ کو کتنا برا محسوس ہوگا. اس طرح وہ بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہے، ان کی نئی لائف ہوتی ہے، چینج آتا ہے ایک دم لائف میں. آپ ان کو اسپیس دیں، ان کو فریڈم دیں. اور پھر اس کے بعد ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ آنے والوں نے غلطی کی. کچھ غلطیاں ہماری اپنی ہیں، ہمیں انہیں بھی سدھارنا ہے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. دیکھیں پتہ کیا ہے، یہ پروگرام کا مقصد ہی ہے بہتری ہو. مطلب ہر بات میں میسج ہے. اور کیا کریں، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑتا ہے، اور بریک کے بعد پلیز پھر سے جڑ جائیے گا، کہیں جائیے گا مت. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں ہماری خواتین کی، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، ماشاءاللہ بیٹی ہو. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. ریئلی بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے بریک پہ جانے سے پہلے. سینئرز اسپیس، واقعی یہ تو طے ہے کہ ہم بچوں پہ ڈال دیتے ہیں ساری باتیں اور ان کو بس ذمہ دار ٹھہراتے ہیں ہر چیز کا. ایسا نہیں ہے. ہم سینئرز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بالکل اسپیس دینا چاہیے. ان کی اپنی زندگی ہے. کیا ہی اچھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اگر آپ ان کو اسپیس دیں گے. جب آپ ان کو اسپیس نہیں دیں گے تو نیچرلی وہ دل میں ایک بات ہوتی ہے، پھر وہ بات بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب آپ کا وقت ہوتا ہے ان کے قریب رہنے کا یا آپ کا ان کے قریب رہنے کا، تو کوئی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو اگر ہم تھوڑا سا فالو کریں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم بڑی ایج میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں وہ تکلیف نہیں ہوگی جو بعد میں ہوتی ہے. اور اس وقت اس تکلیف کی وجہ سے بندہ آدھا ویسے ہی مر جاتا ہے. بہرحال چلیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کوشش ہمارے پروگرام کی، ہمارے چینل وینس کی یہی ہے کہ ہم سمجھیں ان باتوں کو. ڈاکٹر صاحب بڑا بہترین ویلڈ پوائنٹ دیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہم سینئرز کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک میں بڑا ذاتی سوال کروں گا آپ سے
being a father, آپ بھی سنیے گا پلیز. آپ کے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, دونوں ساتھ رہتے ہیں جی الحمدللہ. تو ایک سیکنڈ, میں کچھ کہنے جا رہا تھا. نہیں اچھا تو آپ سچ ہمارے بالکل صحیح بتائیے گا, کیسا محسوس کرتے ہیں جب بچے ساتھ ہوتے ہیں, آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. اور جہاں تک ساتھ کا تعلق ہے تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو بچوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا سٹریس لیول بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. تکلیف ماں باپ کو ہوتی جب ہے جب وہ بیان کرنا چاہتے ہیں, بچوں سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, سامنے کوئی نہیں ہوتا. اور جب بچے سامنے ہوتے ہیں تو بہت سارا سٹریس لیول, بچے جو ہیں اگر جڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور وہ آپ کی ہیلتھ کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کی عادات کو بھی سمجھتے ہیں, تو پھر آپ ان سے جب ڈسکس کرتے ہیں تو آپ مینٹلی طور پہ جب ریلیکس ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں, تو ایسے پیرنٹس جن کے بچے ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بوڑھے بھی نہیں ہوتے, میں آپ کو یہ بتا دوں. ماشاءاللہ. اور جہاں تک تعلق ہے بچوں کا اور بچوں کی, دیکھیں بچوں کو آپ نے ایجوکیشن ضرور دینی ہے, وہ بچیاں ہی بھلے کیوں نہ ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے اور وہ اپریشیٹ کروں گا میں ان کو. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے پڑھ لکھ کے, تو بس ٹھیک ہے میٹرک کر لیں اور اس کے بعد ان کی شادی کر دیں. دیکھیں اگر ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو آپ کی آگے والی نسل کیسے آگے ایجوکیشن لے سکتی ہے. تو ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے ماؤں کو تعلیم دیجیے. بہت سارے ایریاز میں, ہمارے انٹیریئرز میں اور کہیں بھی اگر آپ لو لائن ایریا میں دیکھیں تو وہاں بچیوں کو تعلیم نہیں دیتے. اور پھر آپ سوچتے یہ ہیں کہ آپ کی جو بچی ہے اگر بیمار ہو جائے تو اس کو آپ نے جو اٹینڈنٹ ہو, مطلب جو اس کو اٹینڈ کرے, یا ڈاکٹر ہو, نرسنگ سٹاف ہو, وہ فیمیل ہی ہو. تو جب آپ بچی کو پڑھائیں گے نہیں تو فیمیل کے لیے آپ چاہ بھی رہے کہ ان کو اٹینڈ بھی فیمیل کرے, تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا تو فقدان ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ نسل جو ہے وہ آپ ایجوکیٹ کریں, ان نسل کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ ان میں سے بھی کوئی ڈاکٹر بنے, نرس بنے, اور وہ آپ کی فیملی کی ان فیمیلز کو جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ فیمیلی سہارا بنے, تو ظاہر ہے کہ آپ پھر ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف ہوگا. جی بالکل سر, بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور ویسے میں تھوڑا سا یہاں بتاؤں دوں ایک بات آپ کو, کیونکہ جس ہائی رائز میں رہتا ہوں وہاں ماشاءاللہ کافی ہے ہمارے کوئٹہ کے بھائی نا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ اپنے بچوں کو, ایون بیٹیوں کو بھی پڑھا رہے ہیں. یہ فیکٹ ہے, کیونکہ میرے ساتھ ہو رہا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے انٹیریئر سندھ سے بڑے بچے, بے شک ان میں سے بہت سے نان مسلمز ہیں, سر آنکھوں پہ ویری ویل ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں. ہمارے اپنے آرکیڈ میں, ہماری اپنی بلڈنگ میں ماشاءاللہ ایک ہمارے ہیں بھائی, ان کی صاحبزادی شی از اے ڈاکٹر. تو الحمدللہ ہمارے انٹیریئر سندھ میں, آئی ایم شیور کہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہوگا, کے پی کے میں بھی ہو رہا ہوگا, اور چونکہ کوئٹہ بلوچستان کا ایک شہر ہے. کمپیریزن ہم کر رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی جو ہے اب بہتری, ہاں بچوں کو, لڑکوں کو تعلیم کی طرف پھر بھی رجحان زیادہ ہے. لیکن اگر ریشو دیکھا جائے, اگر آپ کسی کالج میں, سکولز میں پوزیشنز کا دیکھا جائے, اور وہ اگر آپ ہائر ایون کے ڈاکٹرز دیکھ لیں, جب وہ کمپٹیشن کی بات آتی ہے تو بچے ہی آپ کو آگے نظر آتے ہیں. سر ماشاءاللہ, اور یہ فیکٹ ہے, بہت اچھی بات کی. واقعی بچوں کو پڑھائیں آپ, ان کو کانفیڈنس دیں آپ, گھر میں بٹھا کے. ایک تو سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں رہتی. کہاں سے رہیں گے وہ؟ دنیا کے سامنے کبھی گئی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے کبھی گئی نہیں ہے. تو بچوں کو پڑھائیں آپ, بے خوف رہیں, کچھ نہیں ہوتا. اب ہمارے بچے جو ہے نا بہت اویئرڈ ہیں, دے نو ایوری تھنگ ناؤ. اللہ کا کرم ہے. تو اگر ہم ان کو جتنا قید رکھیں گے اتنے وہ ایک وقت آئے گا کہ پھٹ پڑیں گے. اور یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ خیر بچیوں کو. اچھا, ہم نے کئی بار اس پہ ذکر کیا ہے ہمارے پروگرامز میں, کئی دفعہ ہم نے بات کی ہے. تو اس لیے بہرحال ہماری بہن ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں آؤ, آپ کا مہینہ نہیں ہونا چاہیے, فرینکلی اسپیکنگ پورا سال ہے. اور اس میں ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جس طرح سے عورتوں کا مرتبہ بنایا, ماں 3 دفعہ, باپ 1 دفعہ, امیجن ٹائم, اتنا بڑا ریشیو ہے, اتنی بڑی ہستی ہے عورت. بالکل, پہلے تو عورت ہوتی ہے پھر ماں بنتی. بالکل. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا
اور پاکستان میں سب مرد ہیں, سب لوگ جو ہے ہماری ہیلتھ کا, عورتوں سے مخاطب ہوں گی, ہماری ہیلتھ کا مد بنا رہے ہیں, ہمیں اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ دیکھیں جب آپ کو کوئی عزت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, اور کسی چیز کو ڈیزرو کرنے کے بعد اس کو مینٹین رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں نا کہ شہرت تو مل جاتی ہے انسان کو, لیکن شہرت کو جو ہے کوئی جو ہے وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے. عزت کو مینٹین رکھنا بہت مطلب مشکل اور محنت طلب ہوتا ہے. تو عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو اس مطلب جو کرائٹیریا جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے عورت میں, یا جو ملک کے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ماں میں, وہ ساری کیریکٹرسٹکس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. وہ ساری چیزیں, فساد پھیلانا, جھوٹ بولنا, چغلی کرنا, غیبت کرنا, آپس میں لڑانا اور حسد, سب سے بڑی بات جو عورت ذات جو لڑائی کا باعث بنتی ہے, آپ کو پتہ ہے حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. آپ کے گھر میں اگر کسی کی بیٹی آتی ہے تو آپ کو اپنی بہو سے حسد ہوتا ہے, اپنی بہو کی ماں سے حسد ہوتا ہے, اور اگر آپ اپنی بیٹی کو کہیں بہاتے ہیں تو اس کی ساس سے حسد ہوتا ہے, اس کی نندوں سے ہوتا ہے. تو مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو آٹومیٹیکلی, جبکہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہوتا, لیکن یہ کچھ آپ نے رشتوں میں ایسے بیریئرز بنا لیے ہیں. اپنی سوچ کے اندر ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور جب ایک عورت کو ایک عزت دی جا رہی ہے, ایک مرتبہ دیا جا رہا ہے, اس کی صحت کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو ہم عورتوں کا فرض ہے. بے شک عورتیں بہت قربانیاں دیتی ہیں, کہتے ہیں ماں ہونے کے لیے آپ اپنے بچوں کے لیے تو قربانیاں دے دیتے ہیں, لیکن قربانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے ہی کوئی کام کریں. اسلام یہ نہیں کہتا. اگر آپ نے اپنے ناپسندیدہ لوگ یا جو لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, یا جن کی وجہ سے آپ کی فیملی میں کوئی ہرڈل آ رہی ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے یہ پوچھا تھا, لوگ کہنے لگے صلہ رحمی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اسلام میں اس کا بڑا مرتبہ ہے. تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم ان کے ساتھ اچھا بھی کریں تو وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے, انہوں نے صرف ایک جواب دیا کہ بھئی دیکھیں اچھوں کے ساتھ گزارا کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں, اصل گزارا تو یہ ہے کہ آپ خراب اور ایسے لوگوں کے ساتھ کریں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں. آپ اچھائی کریں تو آپ کو اس کا صلہ ملے گا. تو عورت کو چاہیے کہ ان نیگیٹو لوگوں سے, نیگیٹو تھاٹس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ سر ڈاکٹر شبانہ نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. میں آپ کو سیکنڈ کر لوں. جی سر, سوری. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے ہر بندہ گزارا کر سکتا ہے, برے لوگوں کے ساتھ. مجھے واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تھے, اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ظاہر ہے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیم کے لیے گئے تھے, اور لوگوں نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے اور لہو لہان کر دیا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ حکم کریں تو میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس ڈالوں اللہ کے حکم سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا, محبت دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہنا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, مجھے امید ہے کہ آنے والی طائف کی جو نسل ہوگی وہ یقیناً میرے اسلام قبول کرے گی اور میرے پہ ایمان لائے گی. اور واقعی صلہ رحمی اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں, ایک اور بات بڑی اچھی کی ڈاکٹر صاحبہ نے, سبحان اللہ. لیکن جب پاور میں آئے, جب ساسو ماں بنے, ماں پاور سے مطلب وہ پاور مت سمجھے گا, وہ تو خیر اس کو تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, اس کی بات ہی نہیں کرتے ہم. بیسیکلی واقعی جب لڑکی آتی ہے تو وہ اپنا سب پچھلا چھوڑ چھاڑ کے آتی ہے, کس طرح سے وہ بڑی ہوئی ہوگی, کتنے ناز و نخرے اٹھائے گئے ہوں گے. وہ جب آتی ہے اپنی نئے گھر میں تو اس کو یہی, اس کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ میرا وہی حال ہونا چاہیے یہاں بھی, کیونکہ وہ اس کو بھی ایسا نہیں سوچ کے آنا چاہیے بیٹا نہیں آؤ, وہ چھوٹی لڑکی ہوتی ہے. یہاں پاور ہوتا ہے پورا فلی آتھورائزڈ ساسو ماں. سسر جی کو ہم اتنا نہیں بولتے کیونکہ نیچرلی ان کا گھر میں اتنا ہونا نہ ہونا برابر ہے, تو وہ بڑے پاور میں ہوتی ہے. ان کو اگر وہ سمجھے اور اس کو پاور کو صحیح یوز کرے تو بلیو اٹ اور ناٹ, ایسی ابھی بھی ماشاء اللہ جن کے بچوں کے بچے ہو گئے, وہ فیملیز بھی ابھی بھی جوائنٹ فیملیز کی طرح رہ رہی ہے اور بڑے سکون سے رہ رہی ہے. کیوں رہ رہی ہے؟ اس لیے کہ بڑوں نے بڑا بن کے دکھایا, بڑوں نے چھوٹا بن کے نہیں دکھایا. اور ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں نا وہ بہت چھوٹے ہو گئے, مطلب ہم کسی اور پہ نہیں بات کر رہا میں, ہم بہت چھوٹے ہو گئے, پاور آ گیا ہے, بس پاگل ہو گئے ہیں. سسر بیٹھ کے ساتھ اپنی بیوی کو چڑھا رہے, کیا ہے یہ, کیا جا رہے ہیں روز روز. اچھا بڑا معصوم ہوتا ہے سسر, مرد ہے نا, مرد اللہ معاف کرے. اب پھر خاتون کو کیا چاہیے,
اس کو تو بس موقع چاہیے, معاف کیجیے گا, ایسا ہی کچھ ہے نا. ہاں نہیں یہ ہمارے چیز معاملے میں دیکھیں تو اس ایسا وقت آپ نے خود ہی چھیڑ لیا, خود ہی اپنے آپ نہیں نہیں کو. ہمارے تو معاملے یہ میں ہے ایسا مردوں نہیں کا, ہے. میں آپ کچھ آپ دیکھیں ہم ایوریج کی بات کر رہے ہیں, مطلب موسٹلی ایسا بھی ہاں ہے. موسٹلی ہوتا ہے, صحیح ہاں کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اب ہمارے جو ہے بہو آئی ہے, اس کی شادی کو 7 مہینے ہو گئے, ہم نے آج تک اس کو یہ نہیں کہا کہ کچن میں جان, مطلب آپ ایک دم دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ کہ اگر بہو آ گئی ہے تو اس نے کام کرنے کے لیے تھوڑی آپ لے کر آئیں, بچی کو آپ اتنا پیار دیں, وہ خود کوشش کرتی ہے. میری بہو ڈاکٹر ہے, اس کے باوجود اس کو یہ ہے, ہم نے 7 مہینے 8 مہینے ہو رہے ہیں, ہم نے کبھی نہیں اس کو کہا کہ تم اپنے لیے چائے بھی بناؤ. ہماری کوشش رہتی ہے ہم اس کو لیکن آپ دیکھیں بچے کس طرح سیکھتے ہیں, ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں شروع میں, آپ زبردستی کوئی بات, اب وہ بچی خود کوشش کرتی ہے کہ مجھے نہیں کرنے دیتے میں کروں, وہ زبردستی وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ نیگیٹو کر رہے ہو نا تو وہ بچی پھر آپ سے نیگیٹو کرے گی, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں اسٹارٹنگ میں 6 مہینے سال, آپ یقین کیجئے کبھی بھی وہ بچی آپ کو یا وہ آپ کا بیٹا کبھی بھی نیگیٹو وہی بچے لوٹاتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایکچولی پتہ ہے کیا ڈاکٹر شبانہ, کچھ لوگ تو یہ ہے کہ جیسے خواتین میں زیادہ تر یہ, آپ نے ساسو ماں کی بات کی, تو کچھ بہوؤں کے ساتھ زیادتی اگر ہوئی ہوتی ہے, ان کی ساس نے کی ہوتی ہے, تو وہ اس کو ریٹرن کرتی ہیں اپنی بچی, مطلب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہیں میرا بھی حق ہے, میں بھی آگے جا کے اسی طرح کروں. سر ایسا ہی ہوتا ہے یہاں. اب آپ ساسو ماں پہ زیادہ نہ بولیں کیونکہ وہ بلا وجہ ان کو برا لگے گا, ایک بریک لے لیتے ہیں, معاف کیجیے گا تاکہ چینج ہو جائے. سوری بریک کا مجھے آرڈر آ گیا تھا, معاف کیجیے گا. جی جی سوری سر, ریئلی سوری, مسکرا دیا کریں سر. بالکل. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور دیکھیں ہم جو ہے نا بیسیکلی کسی پہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کرٹیسائز نہیں کر رہے, بس یہ کہ پاور میں آنے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے, یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, ہو جاتا ہے نیچرلی. کیا کریں, دماغ ہے تو وہ ٹھنڈے رہا کریں, ٹھیک ہے نا. ان سے بھی پیار کریں جو آپ کے دشمن ہیں, کچھ فرق نہیں پڑا. آئی مین سوری, آپ کی جو بہو ہے. تو یہاں ایک چھوٹا بریک تھے, بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت. ویلکم بیک, ویلکم بیک. تو ڈاکٹر صاحب پلیز کیری آن. ہاں, بعد میں کر رہا تھا کہ ایکچولی کیونکہ اکثر بہوؤں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تو وہ اس کو اپنی بہوؤں کے ساتھ بھی اسی طرح کی زیادتی کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کی ساس نے کوئی ایسی غلط ان کے ساتھ بیہیویئر رکھا, تو لیکن وہ چاہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول خراب رہا, تو اب میں کچھ پازیٹیو کرنے کی کوشش کروں. یہ معاشرے میں جبھی ہوتا ہے کہ جب شعور ڈیولپ ہوتا ہے, اور شعور جب ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں. تو ایجوکیشن اپنی بچیوں کو دیں, اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے, جب آپ ایجوکیشن دیں گے تو بچوں کو بولنا آتا ہے. بدتمیزی کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بچوں کو بولنا آئے گا. اگر بچوں کو کوئی طبیعت خراب ہے, کوئی صحت کے ایشوز ہیں, تو وہ بچیاں ایکسپریس کر پائیں گی. لیکن اگر آپ نے بچیوں کو, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں بچیوں کے ساتھ بہت سارے انٹرنلی کچھ اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسکس بھی نہیں کرتی, ایون کہ شادی ہو جاتی ہسبینڈ سے بھی کہتی نہیں ہے, لیکن وہ پھر اتنے زیادہ بگڑ جاتی ہے وہ طبیعت کہ وہ پھر خدا نخواستہ ایک جان بھی اس میں جا سکتی ہے. تو اسی لیے بچوں کو اویئرنیس دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں, اور کوئی اس طرح کے ہیلتھ ایشوز ہیں تو ان کو بتائیے کہ ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. اور ماں سے ڈسکس کر سکتی ہے, اور لیکن اگر بچوں کو آپ نے اتنا شرمیلا کر دیا, مطلب آپ نے اتنا بہت زیادہ پریشر میں رکھا, تو بچے اپنی پھر ہیلتھ کو بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ڈسکس نہیں کرتے. تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ہاں بالکل اچھی بات کی. دیکھیں جب اسپیس ہوگا, ڈسٹنس ہوگا, تو کیسے باتیں ہوگی, کیا شیئر کرے گا, کیا ہی بڑا کیا ہی چھوٹا. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ہم سینئرز کو پہل کرنی ہوگی, ہمیں ویلکم کرنا ہوگا اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو ساتھ جوڑ کے رکھنا ہوگا, تو جڑے رہیں گے. کیونکہ وہ بچے نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنی زندگی شروع کر دیں, اڑ جائیں. ہم کو چڑیا کے بچے تھوڑی ہیں ہمارے بچے, نہ کبوتر کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا. اچھا تھینک یو, آپ نے سیکنڈ کیا. اچھا میں ڈر گیا کہ نہیں. اچھا نہیں سر, وہ بچے چھوٹے تھوڑے سے بڑے میں اڑ گئے, لیکن ہم انسان کے بچے ہیں,
ہمیں تو ان کو بٹھانا چاہیے, پوچھنا چاہیے, بیٹا سب ٹھیک ہے. انسان کے ڈاکٹر صاحب بچے نے اچھی بات کی. ہیں, انسان کے بچے اور انسان کے بچے بن کے رہنا. ہاں, انسان کے بچے بن کے رہے. بالکل سر, بہت شکریہ سر آپ کا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی نا کہ دیکھیں اگر ساس چاہے, ساس ریئلی ساس, وہ خاتون ہے, ایکسپیرینس ہے, تو گھر کبھی بھی مطلب سپریشن والی بات نہیں آئے گی. اس میں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے بچے جائیں گے, مانے نہیں, ہم تو ماں کے پاس رہیں گے. ایون بہویں کہتی ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں الگ ہونا ہی نہیں ہے. ایسے بھی بڑی مثال ہے سر, نہیں جاتی ہے سر, بہویں نہیں جاتی. بیٹا اگر کہہ بھی دیتا ہے شوہر, پھر بھی وہ نہیں مانتی. دا ریزن بیہائنڈ ان کی ساسو ماں کا بیہیویئر. یہاں سسر جی کو ہم یوں سائڈ میں رکھتے ہیں کہ ان کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہوتا گھریلو معاملات میں, تو اس لیے بہت فرق پڑتا ہے. ہم سینئرز کو ٹھیک ہونا ہوگا. اچھا, یہاں دو ساسوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک تو ہم بہو کی جو ساس ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن لڑکے کی جو ساس ہے ان کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے کہ بچی اگر اپنے سسرال اپنے میکے میں جاتی ہے تو وہاں جو ماں ہے اس کو بھی بہت زیادہ پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ایسے نہ ہو کہ وہاں سے کچھ وہ سر وہ تربیت کی بات آ گئی نا صاحب. دیکھیں ماں, لڑکی کی ماں کا تو بہت بڑا انوالومنٹ ہے. اب وہ گھر گئی, بچی نے کچھ بات کی تو منہ چپ کروا دینا چاہیے, لیکن نہیں سنتی ہے, بڑا غور سے کہتی ہے اچھا اب میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے. کہ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہوں, کس طرح نہیں ظاہر ہے آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی. آپ کی تو بہت زیادہ ہے. نہیں ہر آدمی کے ان کی تو بہت زیادہ آبزرویشن ہے. سر ماشاءاللہ 50 سال شادی کو ہو گئے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ آپ کو ایسی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی اور ہاں جی بالکل. اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس میں بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. کہیں پر اب لڑکی کی ماں کی جیسے انہوں نے بات کی, وہ بچیوں کو, ایک بچیاں کوڑا کاغذ ہوتی ہے, نئی شادی کی زندگی ان کی شروع ہوتی ہے, اس میں آپ لکیریں نہ کھینچیں, اس میں اس کو بتا کے نہ بھیجیں کہ بھئی آپ نے اس راستے پہ جانا ہے, اس راستے پہ جانا ہے. آپ بچی کو اگر آپ شادی کر رہے ہیں, آپ کسی کے حوالے کر رہے ہیں اس کی نئی زندگی, اس کو مطلب آپ نے پڑھا دیا جہاں تک آپ کا کام تھا, ایجوکیشن دی, گائیڈ لائن دی آپ نے صحیح باتوں کی. اس کے بعد پھر آپ اس کے راستے طے نہ کریں کہ آپ نے اپنے شوہر سے ایسے بات کرنی ہے, اپنی ساس کو ایسے رکھنا ہے, آپ نے اپنے معاملات میں کسی کو نہیں بولنے دینا. یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں کیونکہ ہمارا پبلک ڈیلنگ ہے, ڈاکٹرز ہیں, ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. ہمیں لوگ آ کے اپنے پرابلمس بھی بتاتے ہیں. ظاہر ہے پیشنٹ ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, فزیکلی بھی جو بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ریزن بیہائنڈ یہی ہوتی ہے, یا تو لڑکے کی ماں یا پھر لڑکی کی ماں. اس کی وجہ سے نئے کپل کی زندگی بہت زیادہ میزریبل ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر آپ نے شادی کس لیے کی, اپنے بچوں کی خوشی کے لیے کی ہے, ان کی خوشی کو غارت کر کے آپ کو کیا خوشی ملتی ہے, مجھے یہ بات سمجھ آج تک نہیں آئی. نہ لڑکی کی ماں کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کی کیے ہوئے مطلب حربوں سے اگر بچی خوش رہتی ہے, زیادہ زیادہ کیا ہوگا, الگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ تو آپ کی بچی کو کوئی اور بینیفٹ نہیں ملے گا. تو کوشش یہی کریں کہ اپنے بچوں کے لیے راستے منتخب نہ کریں, شادی کر دیں اور ان کو چھوڑ دیں تھوڑے دن کے لیے, ان کو فریڈم دیں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. واہ واہ واہ. اور مطلب انوالو نہ ہو. دیکھیں بیسک کیا ہوتا ہے, لڑکی کی ماں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے, یعنی کمر پہ ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ویری گڈ, تم اس طرح کر لینا. تو یہ چیزیں جو نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اگر ہم اس پہ غور کریں, یہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی کہا جاتا ہے. صبر, بحث نہ کریں آپ, سامنا نہ کریں آپ, نہ ہی ساسو ماں کا نہ ہی شوہر کا. صبر کریں, اور صبر کا پھل واقعی بہت میٹھا ہوتا ہے. اور یہاں تو اتنا میٹھا ہوتا ہے, بڑے ایگزامپلس ہیں جنہوں نے صبر کیا, آج وہ ماشاء اللہ اپنے گھروں میں راج کر رہی ہے. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی بالکل الحمدللہ. اچھا, جتنے مردوں نے بھی صبر کیا, مطلب وہ بھی راج کر رہے ہیں. بالکل الحمدللہ. اور باقی صبر جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ صابرین کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو وقت صبر کرنا چاہیے. اور اس میں تو باقاعدہ انسان خسارے میں ہے, اور کیونکہ اگر دیکھیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یقیناً انسان خسارے میں ہے. اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے تربیت کی, جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کی صحت کی بات کر رہے ہیں بچوں کی, تو اس ایک مینٹل صحت بھی ہوتی ہے. مینٹل صحت ملتی ہے آپ کو اللہ کے احکامات کے ساتھ, اور اللہ کی دی ہوئی جو اللہ نے آپ کو ایک باؤنڈری دی ہوئی ہے, تو اس کے اندر رہنے سے بھی ایک صحت ہے جو مینٹلی صحت جسے کہتے ہیں ہم لوگ.
अल्लाह के अहकामात पे के साथ जुड़ जाइए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जब आप अमल करते हैं तो वो बच्चों को भी उसकी तरबियत देते हैं। तो जब बच्चों को ये ट्रेनिंग मिलती है कि हमें 5 वक्त का नमाजी होना है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी एहसास की बात जब डेवलप होती है तो यकीनन वो माँ बाप का भी रिस्पेक्ट करते हैं। और वो माँ जो सासू इधर की हो या उधर की हो, दोनों ही बच्चों को जब नेकी की तरबियत देते हैं, वो क्योंकि माँ एक दरसगाह है ना, जी जी तो जब वो वहाँ से दरसगाह से बच्चा परवान चढ़ता है, वो बच्ची हो या बच्चा हो, तो यकीनन वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता और ना ज़्यादती होते हुए देख सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को दीन से भी जोड़े रखें ताकि वो हमेशा अच्छा ही कहें और अच्छा ही करने की कोशिश करें। बेशक माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। चाहे लड़की की माँ हो या लड़की की माँ हो, दोनों माएँ हैं। माशाअल्लाह, बहुत बड़ा मर्तबा है रियली। बस समझने की बात है, और माशाल्लाह अब समझदारी आ रही है, बच्चों में भी आ रही है, और बच्चों को भी रियली पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। स्पेशली बेटे को अपनी बीवी के सामने माँ को कुछ नहीं कहना चाहिए। खराबियाँ यहाँ से पैदा होती हैं। कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई बात लगी भी है तो बस बाद में आप बोलें आराम से माँ के साथ बैठ के अकेले में, तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, बहुत तकलीफ दें, कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, ना ही माँओं से, ना ही बेटों से, ना ही बीवियों से, लेकिन ये करनी पड़ती है। और कर रहे हैं लोग, जो कर रहे हैं वो मिल के रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं, इन हालात में रह रहे हैं। उनके घरों में बड़ा सुकून है, हर चीज़ में सुकून है, बरकत है माशाअल्लाह। डॉक्टर साहबा कोई मैसेज? जी, बस वुमेन हेल्थ का जो मंथ है, इसी सिलसिले में औरतों से ही हम मुखातिब होंगे कि आप ये ना समझें कि आपकी केयर नहीं की जाती, ये ना समझें आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। आपके लिए इतने नेशनल लेवल पे आपके डेज़ मनाए जाते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। तो अब आप अपने आप को इसका अहल बनाएं कि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है एक औरत की, एक माँ की, एक बहन, एक बीवी, एक बेटी, तो आपने उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाना है। रहनुमा बन जाएं, भटकाने वाले कभी ना बने। बेशक सर। बिल्कुल। और अगर आप बड़े हैं और बड़े ज़ाहिर है कि वो रिस्पेक्ट सिखाते भी हैं, देते भी हैं, आप बड़े बन के दिखाइए क्योंकि बच्चे जो हैं आपसे सीखते हैं, आपका रिफ्लेक्शन होते हैं। आप अगर बच्चों के साथ कोई खुदा न खास्ता, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र से सीखना शुरू कर देते हैं आपके साथ, और आप बच्चों के लिए आइडियल बने, आइडियल माँ बाप बने, क्योंकि बच्चे जब आपको कॉपी करेंगे तो गलत तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अच्छा बनिए और बच्चे आपको अच्छाई में ही कॉपी करें। वाह, वेरी गुड। कितनी छोटी सी बात है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है माशाअल्लाह। हमारे मुल्क में तो फिर भी बहुत ही बेहतर मामला हैं बनिस्बत अगर आप यूरोप, अमेरिका की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। बस ये कि थोड़ा सा और हमें डेवलप होना है, और हम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बातें होती है, मजाक होती है कि पानी बहुत भर गया है या मतलब लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो बातें होती है। इनको सुनी अनसुनी कर दिया करें, जैसे हमारे हुक्मरान करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ने के बाद।